अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खुश आमदीद है हमारे चैनल शाहिद के स्पीक्स, जहाँ हम कोशिश करते हैं अच्छे टॉपिक्स, एजुकेशनल टॉपिक्स और सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें। हमारे माशरे में एक बहुत अहम किरदार निभाती हैं माशरे के जो खवातीन हैं, माशरे के जो फीमेल्स हैं। और पिछले कई वक्त से लेके औरतों के हवाले से बहुत ही सेंसिटिव मामला रहा है कि औरतों को उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं की जा रही हैं। इस इस बात के ऊपर रोशनी डालने के लिए, इस टॉपिक के ऊपर हम सबको इनलाइटन करने के लिए इंशाल्लाह आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस शोबे में, इस फील्ड में कई बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं और बहुत अरसे से आप काम कर रहे हैं ताकि औरतों के जो हुकूक हैं, उनके जो जायज हुकूक हैं, लीगल जो डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाए और औरतों को अपलिफ्ट किया जाए। आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, आप मेंबर हैं मजलिस नुमाइंदगान की जमात इस्लामी हिंद। आप सेंट्रल एडवाइजरी जो बोर्ड है मरकजी मजलिस शूरा के, उसके भी आप एक अरकान हैं, एक मेंबर हैं। और इस वक्त आप डायरेक्टर हैं तौसी व इस्तेहकाम जो इदारा है उसके आप डायरेक्टर हैं, और साबिका नेशनल सेक्रेटरी वुमेन्स विंग जमात इस्लामी हिंद। जी हाँ, हम आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमा आतिया सिद्दीका साहिबा, उनको आज के पॉडकास्ट में हमारा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो आपकी मसरूफ वक्त है उसमें कुछ टाइम निकाला ताकि इस उन्वान के ऊपर बात कर सकें। जी जी अ, जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत काफी तजुर्बा है औरतों के जो एक फाइट है, लीगल फाइट के, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो उन्हें मिलने चाहिए, इसमें आप बहुत वक्त से काम कर रहे हैं। और आपका जो तजुर्बा है वो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस बात से शुरू करें कि जो औरतों की डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो वो क्या डिमांड्स हैं जो औरतें 21वीं सदी में चाह रही हैं, जो उनको पहले नहीं मिला करते थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं औरतों के डिमांड्स की, तो इसमें यहाँ हमारे सामने कुछ कैटेगरीज हो जाते हैं। एक तरफ तो हमारे सामने यानी कई मज़ाहब के मानने वाले लोग हैं, तो उसमें जो मुस्लिम माशरा है, मुस्लिम समाज है, उसकी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, और वहाँ की खवातीन ये चाहती हैं कि एक उनको यानी हुकूक मिलें जो कुरान ने और उनके पैदा यानी उनके रब ने उनको जो हुकूक दिए हैं, वो हुकूक मिलें। और उसके साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें, और जो जिम्मेदारियां उन पर आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को वो बेहतर अंदाज में उसको अदा करने की वो कोशिश करें। तो ये औरत ये चाहती है कि उसे भी एक इंसान होने के नाते उसे वो सारे हुकूक मिलने चाहिए उसकी जो उसके रब ने उसको दिए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं लेकिन कि इस्लाम ने तो बहुत अच्छे हुकूक दिए हैं, बहुत अच्छे से यानी औरत को एक दर्जा और एक मुकाम दिया है। लेकिन जैसा कि हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ की तहजीब का असर, वहाँ की सिविलाइजेशन का असर हम पर होता है। और जी। यहाँ यानी इस्लाम ने तो बहुत सारे हुकूक दिए हुए हैं, लेकिन अमलन वो खवातीन को वो हुकूक नहीं मिलते, अमली ज़िंदगी में नहीं मिलते। किताबों में और कुरान में और ये सारी जगह हमें सब कुछ मिल जाएँगे, लेकिन अमली तौर पर खवातीन को वो हुकूक समाज में और सोसाइटी में वो नहीं मिलते हैं। तो मुस्लिम औरत ये चाहती है कि उसको वो हुकूक मिले जो इस्लाम ने, कुरान ने उसको जो हुकूक दिए हैं, वो उसको मिलने चाहिए। वैसे हम जब देखते हैं कि एक मुआशरा जो बनता है ये औरत और मर्द दोनों के मिलने से बनता है, और इन्हीं के जो है एक डिफाइंड रोल्स होने चाहिए कि मुआशरे में मर्द क्या काम कर रहा है, औरत क्या काम कर रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं, जो इस सदी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आजकल के सोशोलॉजिस्ट और जेंडर एक्सपर्ट्स जो हैं, जो समझते हैं कि औरत और मर्द एक साथ बराबर हैं हर माने में, और जो डिस्टिंग्विशेस किए गए थे ये एक पुराने वक्त के जो है तस्वुरात थे, और वो बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड लोग थे, बैकवर्ड उनका माइंडसेट था, इसीलिए उस वक्त वो लोग तरक्की नहीं किए। और आज हम लोग बराबर जब ये मान रहे हैं तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो क्या आप ये नजरिए को सही समझते हैं, और अगर आप इसके खिलाफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो औरत और मर्द इन दोनों के क्या रोल्स आइडेंटिफाई किए हैं एक मुआशरे ने। जी, जहाँ तक मेरी स्टडी है और मैंने इन सब चीज़ों को बहुत गौर से और क़रीब से मैंने देखा है कि यहाँ औरत और मर्द के सिलसिले में, जैसे आपने बताया कि एक मर्द और औरत से मिलकर एक ख़ानदान बनता है, एक घर वजूद में आता है। और अल्लाह ताला ने जैसे मर्द और औरत 2 जेंडर बनाए हैं, तो दोनों की ख़ुसूसियात, दोनों की क्वालिटीज़ अलग-अलग है। और ये जो दायरे-कार अल्लाह ताला ने दिए हैं, ये एक खुशगवार ख़ानदान को, एक बेहतरीन मज़बूत फ़ैमिली को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर ये इस तरह की सलाहियतें रखी हैं और उसके मुताबिक उनको काम दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जदीद समाज ने
اس کو عورت اور مرد کے لیے مساوات کا جو نعرہ دیا، مساوات مرد و زن کا جو نعرہ دیا، اور اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ مرد اور عورت دونوں بالکل برابر ہیں، دونوں کو ایک ہی طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور جو گھر میں رہ کر جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ان ذمہ داریوں کو بہت کم کر کے اور بہت ہی اس کو کم حیثیت کا بتا کر عورت کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس کو مساوات اور یعنی شوہر کے اور اس آدمی کے برابر جو ہے اس کو زندگی گزارنی چاہیے، یعنی وہ بھی باہر نکلے، وہ بھی کمائے، اور وہ بھی جو ہے اپنے سماج میں جو ہے ایک اونچا مقام حاصل کرے۔ دیکھیے اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے عورت کو کمانے سے، معاشی کام اور معاشی مدد کرنے سے، معاش کمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں ہے، اسلام نے اس کو روکا نہیں، لیکن جو عورت کی بیسک اور بنیادی ذمہ داری ہے وہ اولاد کی تربیت، اولاد کی پیدائش، اس کی تربیت اور شوہر کے گھر کا نظم و نسق چلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جو عورت اور مرد ہے، تو آج کا جو نظریہ ہے کہ بوتھ آر ایکول، اس کے اوپر مزید کچھ الیبریٹ آپ کریں کہ یہ لوگ ہر طریقے سے ایکول ہے، یا ان میں بھی کچھ ڈفرینسز ہے جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے آج پریزنٹ کرنا ہے؟ جی دیکھیے یہاں پر نا ایکویلٹی نہیں ہے، مرد اور عورت میں جو ایکویلٹی کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے نا، ایکول نہیں، بلکہ ہم کو یہ جینڈر جسٹس کرنا ہے، جسٹس کی بات یہاں پر ہم کو لانے کی ضرورت ہے، جسٹس، اور جسٹس یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو جو حق ملنا چاہیے، اگر وہ حق اگر اس کو ملتا ہے تو یہاں پر یہ جینڈر جسٹس اس کے لیے رہے گا۔ اور اگر یہاں ایکویلٹی کے لیے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں عورت کی نسوانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، عورت کی جو فیمینٹی ہے اس کو ختم جی کر کے اس کو جو ہے یہاں اس بھاگ دوڑ میں، معاشی دوڑ دھوپ میں اس کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کی جو نسوانیت ہے وہ باقی رہے، اس کی جو فیمینٹی ہے وہ باقی رہے، لیکن یہاں جو ویسٹرن کلچر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ عورت کی نسوانیت ختم ہو جائے اور عورت بھی اسی طرح سے وہ سارے کام کرنے لگ جائے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا تھا۔ اب دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر خاص طور سے عورت کو ضروری ہے کہ عورت اس فیلڈ میں کام کرے، جیسے اگر آپ دیکھیں گے تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے تو وہاں پر خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں، اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتی ہیں۔ اسی طرح سے لیڈی ڈاکٹرز ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج عورت کر سکتی ہے۔ صدیوں سے، پیڑھیوں سے یہاں پہ جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا، چاہے وہ ایشیا ہو یا پورے دنیا کے اندر، اور عورت ایکسپلائٹڈ رہی۔ لیکن تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک کامن بات رہتی ہے کہ جو بھی تہذیب ہے جب وہ اپنے عروج پر پہنچی تو کچھ نہ کچھ حقوق سب کو ملے، مرد کو بھی ملے اور عورت کو ملے، اور جب وہ قوم، وہ تہذیب جو ہے زوال کا شکار ہوئی تو اس میں افراتفری رہی، اس میں انجسٹسز ہو اور یہ تمام چیز۔ لیکن ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عورت کا جب بھی مینشن ہوتا ہے تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ صدیوں سے ان کے اوپر جو ہے ظلم زیادتی کی گئی۔ تو انڈیا کا معاشرہ بھی بالخصوص لے لیں تو جو ستی پرتھا تھی، جو اور بھی دیگر یہاں کے رسومات تھے، ان کو بریک تھرو کر کے پچھلے سینچری کے اندر بہت بہت سارے ریفارمیشن لے کر آئے۔ تو اس وقت جو ہمارا دستور ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو حقوق دیے گئے ہیں وہ ان کو پوری طریقے سے کیا پروٹیکشن دے رہی ہیں، ان کو پورے طریقے سے جو سرکشا اور حفاظت ملنا چاہیے تھا وہ مل رہا ہے انہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ہم سماج میں آج رہ رہے ہیں وہاں پر خواتین یا عورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ افراط اور تفریط ہوتی رہی ہے، ان کے حقوق کو لے کر ہمیشہ افراط اور تفریط ہوتی رہی ہے، لیکن اسلام نے کیا کیا، بیلنسڈ اور متوازن ان کو وہ ساری تعلیمات انہیں سکھائی ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی سماج میں پہلے عورت پر بہت ظلم ہوتا رہا، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ستی پرتھا تھی اور اس طرح سے عورت پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، اور یعنی آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگ ان سب چیزوں کو سمجھنے لگے، اور وہ جو پرانی چیزیں تھیں اور جو صدیوں سے باپ دادا کے دور سے چلی آ رہی تھیں اس میں ریفارمیشنس آتے گئے اور اس میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ لیکن ابھی جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہاں بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ عورت کو بہت زیادہ یہاں پر آزادی ملی ہے، عورت کو بہت زیادہ یعنی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ یہاں پر عورت پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہاں دیکھا جائے تو یہ ظلم کی نئی نئی شکلیں، عورت کا جو ایکسپلائٹیشن تھا پہلے کی بنسبت اور بڑھا ہے۔ پہلے یعنی کچھ کچھ یعنی اس طرح کا جو ان کا ایکسپلائٹیشن ہوا کرتا تھا، لیکن آج عورت کا ایکسپلائٹیشن ایسا ہو رہا ہے کہ عورت اس کو ایکسپلائٹیشن سمجھ بھی نہیں رہی ہے۔ یہاں عورت کو اریاں سے اریاں اس کا لباس کر دینا، ہر جگہ عورت کا یوز کرتے ہوئے مرد اپنی جو ہے انا کی، اپنے جنس کی تسکین وہاں پر کر رہا ہے۔ تو یہ آج جو جدید دور میں نیو ایرا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورت کو بہت زیادہ آزادی ملی ہے،
لیکن یہ عورت کی جو ایکسپلائٹیشن کی نئی نئی شکلیں ایجاد ہوئی ہیں، جس سے عورت پہلے سے زیادہ آج ایکسپلائٹ ہو رہی ہے۔ جی ویسے یہ ٹاپک ہے نا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے اندر کافی ساری پالیٹکس بھی انوالو ہوتی ہے۔ یہاں جو ہم اگر ہسٹری کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو کافی عرصے تک ہندوستان لے لیں اور دنیا کے بہت بڑے طبقے کے اوپر جو ہے کم از کم ایک اسلامی قانون کا راج رہا، باقی نظام اگر صحیح نہیں رہا، اس میں ملوکیت تھی، بادشاہیت تھی اور بہت ساری غلط چیزیں اگر تھی، تو باقی قانون کے سطح پر اور بہت سارے لیولز کے اوپر اسلام تو نافذ تھا۔ اور اس وقت ہم دیکھیں کہ کئی سارے خواتین بھی تھی جن کے نام آتے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے اپنے اپنے کنٹریبیوشن اپنے لحاظ سے کیے اور بہت کنٹریبیوٹ کیا، یہاں تک کہ یونیورسٹی تو انہوں نے کھولی، فاطمہ الفہری نے، اور ایسٹرونومی، میتھس اور دیگر سبجیکٹس کے اندر بھی کنٹریبیوشن ان کا رہا یہ بات کو لے کے۔ تو یہ اس وقت ہمارا جو معاشرہ جس اس میں جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی بات کی جاتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے ان کے ایجوکیشن میں آنا چاہیے سامنے، ایجوکیشن ان کا حق ہے، جاب لینا ان کا حق ہے اور یہ تمام چیزیں۔ تو بیسک ہم کہاں پر غلطی کھا رہے ہیں جس کے وجہ سے جو ہے جو ڈیمانڈ ہو رہے ہیں وہ پوری طریقے سے فلفل نہیں ہو پا رہے؟ کیا وہ خود ڈیمانڈ اس وقت ناجائز ہیں، یا پھر جو سوچ اس کے پیچھے ورک آؤٹ کر رہی ہے اس سوچ کے اندر کچھ کمی ہے؟ دیکھیے، عورت کے لیے علم حاصل کرنا تو بے انتہا ضروری ہے۔ تعلیم، جتنی تعلیم یافتہ ایک خاتون ہوگی، جتنی تعلیم یافتہ ایک بیوی ہوگی، ماں ہوگی، وہ اتنے بہتر انداز سکے گی، اپنی اولاد کی پرورش کر سکے گی، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہو سکے گی۔ تو تعلیم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا تو بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہاں علم حاصل کیا جائے، اور یعنی ایسا علم جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، تعلیم برائے روزگار بنتی جا رہی ہے۔ تعلیم کیا تھا؟ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ معرفت خدا اور معرفت خودی، یعنی اپنے جی پیدا کرنے والے کی پہچان اور اپنی پہچان، یہ تھی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ بس جاب اورینٹیڈ تعلیم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس تعلیم کو بھی سیکھنا، حاصل کرنا ضروری ہے، عورت سیکھے، علم حاصل کرے، آگے بڑھے، علم کے میدان میں آگے جائے، لیکن اس کی جو بیسک چیزیں ہیں، وہ بیسک ضروریات کو، بیسک نیڈز کو فلفل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے، اگر اس میں ہم ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اور ورک مینجمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، اور ہماری جو کام ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو عورت ایک اچھا خاصا وقت اپنے لیے نکال سکتی ہے۔ ابھی تک کا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو رہا وہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت جس تہذیب کا شکار ہے، اس تہذیب میں کچھ سوچ کے اندر کمی ہونے کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر امن اور انصاف نہیں ہے، جسٹس نہیں ہے۔ اور جسٹس یہ رہے گا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کریں تو آپ کو انصاف ملے گا۔ ہم ہندوستان کی اگر خاص بات کریں تو 24 گھنٹے جو میڈیا ہمارے سامنے نیوز سامنے رکھتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایلیگیشن یہی ہے جو آپ کے بات کو کاؤنٹر کرتا ہے کہ اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں ہے، عورت کو بس جو ہے ایک غلام بنا کے رکھا گیا ہے، نہ تو اس کی کوئی خاص اپنی تھنکنگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کئی سارے غلط پریکٹسز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ جو میڈیا پریزنٹ کرتا ہے کہ حلالہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اور حجاب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ عورت کو جو ہے حجاب میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مرد کے جو بھی اس کے جو ایول ڈیزائرز ہے اس سے محفوظ رہے۔ تو یہ ایک طریقے سے میل ڈومینیٹڈ سوچ ہے کہ مرد کے اس سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عورت اپنے آپ کو بچائے۔ تو آج کے فیمنسٹ کا، آج کا جو بھی ایک ورلڈ ویو ہے، اس کا آرگومنٹ یہی ہے کہ اسلام میں تو کوئی ایسا عورت کا حقوق نہیں ہے، اس کے اندر تو صرف عورت کے لیے ریپریشن ہے۔ تو آپ اس بات کو کیسے انالائز کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی یا پھر اس کا کیا آپ آرگومنٹ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم جس سماج میں ہیں، یہاں پر اسلام کی تعلیمات کو لوگوں نے صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہماری صحیح، ان اسلام کی صحیح تصویر نہ آنے کی وجہ سے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم کو، یعنی ہم سب مسلمانوں کو، ہماری سب کی ذمہ داری اور ہم سب کی ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ ان اسلام کی تعلیمات کو ہم بتائیں کہ آخر وہ تعلیمات ہیں کیا۔ یعنی اگر اس کو آپ اسٹڈی نہیں کریں گے، اور اگر آپ بس یوں ہی دیکھ لیں گے، تو جس طرح کے ایلیگیشنز آج یا مسکنسیپشنز اسلام کے تعلق سے پھیل رہے ہیں، وہ جو اگر ہم اس کو بتائیں گے اور انہیں سمجھائیں گے، اور اس کی جو یعنی ڈیپ میں اور گہرائی میں جا کر یہ بتائیں گے کہ اس سے ہمارے معاشرے کی بھلائی کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اسلام جو ہمیں بتاتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا ابھی حجاب، اب جیسے میں فل حجاب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھی ہوں، تو اسلام چاہتا ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اٹریکشن رکھا ہے، وہ اٹریکشن وہ اس کے اپنے گھر کے لیے، اس کے اپنے شوہر کے لیے وہ اٹریکشن ہے، وہ سب کے لیے اٹریکشن نہیں ہے وہ۔ تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور اپ کرے۔ جس سوسائٹی میں، جس سماج میں وہ یہاں پر جا رہی ہے، وہ پتا نہیں کہ یہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں،
تو ہم کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو یعنی ایک محفوظ قلعے میں، تو یہ ہمارا یہ جو برقع ہے یا پھر جو ہم حجاب ہم لوگ پہنتے ہیں، یا اسلام نے جو عورت کو حجاب پہننے کے بارے میں بات کہی ہے، یہ ایک تو عورت کے ڈگنیٹی کو نہیں رکھتا ہے، یہ عورت کی ڈگنیٹی ہے اور اس میں ایک مضبوط قلعہ اور ایک مضبوط حصار کے اندر اس کو محفوظ کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بھی ایک اور چیز کا ذکر کیا حلالہ کے بارے میں، جس کا بہت ہی جی غلط معنی ہمارے اس سماج نے لیا ہے۔ جی اسلام نے طلاق کا جو یعنی اختیار مرد کو دیا ہے، وہ بس ایک طرح سے میڈیسن ہے، کہ اگر جب یہ کانٹریکٹ ہے، شادی کیا ہے، ایک طرح کی کانٹریکٹ ہے، اگر یہ کانٹریکٹ میں یعنی کچھ خرابی ہوتی ہے یا اس کو کانٹریکٹ کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ بہت ڈیپ یعنی ایک ہو جائے گا، اس کے لیے تو آپ کو ایک الگ سے سیشن کرنا ہوگا کہ طلاق کیا جی ہے اور طلاق وغیرہ کیا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حلالہ کا جو تصور یہاں ہمارے اس مسلم سماج میں ہو، اور ہمارے سماج کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہے، نہیں نہیں، یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کی عمل ہو سکتا ہے، قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بائی چانس اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ طلاق، تیسری طلاق کے بعد وہ حلالہ کا جو تصور ہے، تو اس میں بائی چانس اگر اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یا وہ بھی اگر طلاق دیتا ہے، تو جب وہ جی اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اس طرح سے منصوبہ بندی کے ساتھ جو حلالہ ہو رہا ہے، وہ اسلام بالکل بھی نہیں چاہتا، اور ہم خواتین کو چاہیے کہ اس کا علم ان کے پاس ہو، تاکہ وہ خود ان سب چیزوں سے، ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اسلام جو چاہتا ہے، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، جو ذمہ داریاں، جو حدود اور جو لمیٹیشنز دیے ہیں، وہ ایک سماج کو ایک اچھا سماج بنانے کے لیے دیے، ایک معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے۔ میرا جسم میری جی مرضی، یہ جو نعرہ لگا کر عورتیں جو عریانیت کی طرف جا رہی ہیں، آپ دیکھیے معاشرے میں کتنا بگاڑ اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور یہ جیسے کہ واپس میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ جو حلالہ کے سلسلے میں جو باتیں اڑائی جاتی ہے، تو وہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کا سانڈ قرار دیا۔ اور ایسے پریکٹسز جو ہے کوئی اسلامک ٹیچنگ سے جنریٹ نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے۔ تو دنیا میں اس وقت کئی سارے مسلم دیش ہیں جہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ اس وقت ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم جو بھی کلچر رہا ہے حجاب کو لے کے اور یہ چیزیں آج کے معاشرے میں یہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں، کیونکہ یہ ماڈرنٹی کے جو ہے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ ہیومن ایکسپریشن جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور جو رائٹس دیے گئے ہیں ڈیموکریسی میں، ان چیزوں کو جو ہے یہ چیز روکتی ہے۔ حجاب ایک آپ لے لیں تو آج بہت سارے ملک آپ دیکھیں گے جو اس کے طرف جا رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے حجاب اور یہ تمام چیزوں کی پابندگی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں پہنے۔ تو آپ ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہوئے، جب مسلم دیش جہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، جہاں پہ علماء کرام جہاں سے فارغ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ لوگ ماڈرنٹی کو ایمبریس کر رہے ہیں اسلامک چیزوں کو ہی سائڈ کرتے ہوئے۔ تو ہندوستان میں ہم رہتے ہوئے ایز پر میڈیا کا جو قول ہے کہ ہم زیادہ کٹرتا یا ایکسٹریمزم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہم ان دیشوں کی طرح ایک مڈل اپروچ یا ماڈرن اپروچ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہمارے یعنی ہاں آپ جو بتا رہے ہیں کہ ہماری جو یہ مسلم ممالک ہیں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو جی یہ اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں یہ قرآنی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی کا عمل ایک الگ چیز ہے، اور قرآن کی تعلیمات ایک الگ چیز ہے۔ قرآن صاف صاف ہمیں کہتا ہے کہ جب ایک عورت جوان ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے، اپنے آپ کو ڈھانک کے، اور اگر آپ سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ اپنے چہروں پر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرے، تاکہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے۔ لیکن دیکھیے اگر کچھ مسلم ممالک ہیں کہ یہ ماڈرنٹی ہے اور اب یہ حجاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ان کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ پر، اپنے عقل پر پردہ نہیں ڈالا ہے، بلکہ ہم نے اپنے جسم پر پردہ ڈالا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے رہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سماج کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سماج بھی ہمارا، جو جس طرح کی گندگیاں دماغوں میں پلتی ہیں، یہ گندگیوں سے، یہ آلودگیوں سے بھی ہمارا یہ سماج پاک رہے، جس کے لیے ہم اس حجاب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے رب کا بالکل۔ دیا ہو۔ جی جی عطیہ صاحبہ، یہاں پر یہ ایک آج کی ماڈرن جو سینچری ہے، جو سویلائزیشن ہے، اس کی ایک ڈائیکاٹومی رہی ہے، یہ شروعات سے رہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ اگر ترکی میں اتا ترک نے حجاب کے اوپر پابندی لگائی اور فورس کیا کہ عورتیں وہاں کے اوپر جو ہے ویسٹرن کپڑے پہنے، اسکرٹس پہنے، ان تمام چیز، تو جہاں تک پابندی لگائی تو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا کہ یہ ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں۔
और फ्रीडम वहां पे दी जा रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फिर वहीं पर एनफोर्स किया गया कि औरतें जो है अपने चॉइस के बगैर उनके ऊपर फोर्स किया गया कि आपको जो है ऐसे कपड़े पहनना है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मुमासिलत रखता है, उससे सिमिलैरिटी रखता है। उस फोर्स के ऊपर जो है किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये भी जो एक तरीके का जबर है, और ये भी एक तरीके से जो है उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो राइट्स हैं, उसको सल्व करने की बात है। ये एक डाइकोटोमी शुरुआत से रही है इस तहजीब की, और आज तक वो लेगेसी चलती आ रही है कि एक औरत जो है अगर ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उसकी मौत अगर हो जाती है, तो पूरे दुनिया के अंदर फेमिनिज्म और विमेन ऑर्गेनाइजेशन उठ जाती हैं कि इसके ऊपर जो है ईरान की अथॉरिटीज या जो भी है उन्होंने काफी जुल्म किया, और इस्लाम का यही संदेश है, यही पैगाम है, इस्लाम यही सिखाता है। और अभी तक जो है कम अज कम 37 या 38,000 शहादतें हो गई फलस्तीन में, जिसमें से अक्सरियत वहां के खवातीन और बच्चों की है। और अभी तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आ रही है जो इस एक खातून के लिए हिजाब के जीवन में सामने आ गई थी। एक उसमें मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातें गिना दें कि कैसे इस्लाम एक औरत को एम्पावर करता है, उसको ऐसे क्या हुकूक देता है कि औरत को लगे कि औरत को वो बात साबित हो कि वो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब अल्लाह ताला भी जो है वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, और औरतों के लिए जो है जो बेहतरीन निज़ाम है, जो बेहतरीन हुकूक दिए गए हैं वो इस्लाम में है। क्या है वो कानून, या क्या है वो लॉज इनहेरिटेंस के या उसके राइट्स जो उसको कुरान और हदीस ने दिए हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए इस्लाम ने औरत को जो डिग्निटी, जो इज्जत, और जो उसको एक इंसान और इंसान होने के नाते उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए, उस सिलसिले में जो हमें हुकूक दिए गए हैं। सबसे पहले जैसे आपने देखा, और हम जब तारीख पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि चाहे वो हिंदू मत में हो या ईसाइयों में हो, तो वहां पर तो समझो औरत को एक यानी यहाँ एक ये कहा गया कि औरत की वजह से ही तमाम खराबियां हैं। औरत ही एक ऐसी बुराइयों की जड़ है जिससे जो है तमाम बुराइयां फैल रही हैं। तो कुरान मजीद और कुरान की तालीमात सबसे पहले हमारे ऊपर का जो औरतों पर जो एलिगेशन है, उस एलिगेशन को हटाती है, और वहां पर ये बात बताती है कि औरत ये बुराइयों की जड़ नहीं है, और औरत मर्द को जो है कोई बुराइयों में ढकेलने वाली चीज नहीं है। फिर हम देखते हैं कि औरत को जो पैदा होने का हक था, आप सलम के दौर में भी हमने देखा कि आप सलम के दौर से पहले भी कि औरत की जी क्या है कि उसको जीने का भी हक नहीं था। लेकिन आप सलम ने भी क्या किया कि औरत को जीने का हक दिया, और उस सिलसिले में ये बात बताई कि जो कोई अपनी 2 बेटियां या 3 बेटियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जी तो अब एक दौर गुजरता हुआ आया, और अब जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वहां भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से फीमेल फिटिसाइड आज भी हो रहा है, और औरतों को जो जीने का हक था वो जीने का हक उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह देखिए परवरिश में भी, तालीम और तरबियत और परवरिश में भी डिस्क्रिमिनेशन था। लड़की के लिए कुछ और लड़के के लिए कुछ और, यहाँ तक के ग़िज़ा में, खाने पीने में जाता था और लड़कियों का कम। तो आप सल्लम ने भी इसके बारे में बताया कि जो भी चीज़ आप घर में लाते तो सबसे पहले उसको जब तक़सीम करते तो लड़कियों से उसको तक़सीम करना शुरू करते। तो तालीम और तरबियत में भी, और तालीम के सिलसिले में भी आज भी हमारे पास है कि लड़के को आला तालीम दी जाती है, और लड़की के सिलसिले में ये सोचा जाता है कि वो उसको तो बस वो पराया धन है, चूल्हा-चक्की ही उसको जी चलानी। लेकिन तालीम के सिलसिले में यानी ये बात फिर बताई गई कि तालीम को हासिल करना मर्द और औरत दोनों को भी इसका ये ज़रूरी है, फरीज़ा है, इस तरह की बात सामने आई। फिर इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो फिर शादी में भी इजाज़त का भी, कि वहाँ पर औरत से, लड़की से उसको मालूम किया जाए, उसकी मर्ज़ी मालूम करने के बारे में भी कुरान की जी तालीमात हमें मिलती है, ये हक भी वहाँ पर दिया गया है। फिर इसी तरह से शादी में जो महर है, महर एक तरह का एक टोकन है जो औरत को जो है एक उसकी डिग्निटी के तौर पर जो है उसको जो दी जाती है कुछ रकम, तो महर पर भी जो है औरत का हक है, ये भी जो है यहाँ पर हक हमें दिया गया है। फिर इसी तरह आगे आप चलकर देखेंगे तो वहाँ विरासत का जो कानून है, यानी औरत पर तो कोई माशी जिम्मेदारी, कोई इकोनॉमिकल बर्डन औरत पर नहीं है। उसे किसी को भी पालना और उसकी जो है माशी जिम्मेदारी करने का, पूरी करने का हक, ज़रूरत औरत को नहीं है। फिर भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर औरत को विरासत से महरूम नहीं रखा, बल्कि औरत का एक हिस्सा ज़रूर रखा है। मर्द के 2 हिस्से रखे हैं इसलिए कि मर्द को उसे माशी जिम्मेदारियाँ उस पर ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि इन तालीमात को जो कुरान और हदीस में औरतों के सिलसिले में दिए गए हैं, उसको हम अमलन बरतने की कोशिश करें, ताकि हम इसको अमलन बरत कर लोगों को बताएं कि देखिए इस्लाम कैसा बेहतरीन निज़ाम है। यहीं पर इकबाल का भी वो बात सामने आती है कि हाफिजे नामूस जन, मर्द आजमा मर्द आफरी, कि एक मर्द के ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि वो जो कुछ एक मुआशरे को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए जो जरूरियात है उसको पूरा करे,
اور گھر کے دیگر افراد جو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، جو اس کے اوپر جو ہے ان کا سہارا ہے، ان تمام حقوق کو ادا کریں اور ایک بہترین رول ماڈل لوگوں کے سامنے رکھے، اور اس سے جو ہے لوگوں کو ایک پریکٹیکل اس کا ویژن دکھے کہ ہاں اسلام جو بات کرتا ہے وہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں بھی یہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں، اس کا بہترین سٹرکچر دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی بھی جو ہے بہت بڑی لڑائی ہے جو جاری ہے، اور ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ریفارمیشن، ایجوکیشن، ان تمام چیز کی ضرورت ہے۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حیثیت میں، اپنے لیول کے اوپر، ہماری جتنی بھی استطاعت ہے اس میں چیز کو سب سے پہلے صحیح سے سمجھیں، اور ان چیزوں کے لیے جو ہے بہترین سلوشن دینے کے لیے، اس کو جو ہے اچھے مزید کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن رکھیں۔ عطیہ صاحبہ، آخر میں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے جو کچھ ایکسپیرینسز ہے، آپ کا جو نالج ہے، اس کو جو ہے آج جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے بہترین طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی اور آگاہ کیا کہ کیا اس وقت کی صورتحال ہے اور کیسے ان تمام چیزوں کو بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے یہ، اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو ظاہر سی باتیں اس چھوٹے سے وقت کے اندر جو ہے ان کو کمپلیٹ کرنا جو ہے امپاسبل ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور بہترین ٹاپکس کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے اور لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر اور ضرور کمنٹ کریں۔ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں اسے شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے اگلے عنوانات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔